बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक वीलॉग पहले पहुँच सके। अब खबर जो है वो ये है कि इमरान खान बाकायदा तौर पर धमकियों पर उतर आए हैं और ये कोई कमरे नहीं ला रहे। पहले तो कमरों में बातें हो रही थी ना कि मैं कर देंगे, वो कर देंगे। अब तो बाकायदा टीवी के ऊपर इंटरव्यूज़ के दौरान की जा रही हैं बातें, और वो कैसे की जा रही हैं वो मैं आपके सामने तफसील रखता हूँ अभी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इत्तेहादी तो नाराज़ थे ही ना, परवेज़ लाई एंड कंपनी और खालिद मकबूल सिद्दीकी एमक्यूएम वाले, वो और जीडीए वाले, वो तो सारे फ़ोन के इंतज़ार में बैठे हुए हैं ना। अब तो जो इनके बड़े करीबी पीटीआई के रूहे रवां पंजाब के अंदर, मतलब पीटीआई का थंब समझे जाने वाले वो जो लोग हैं, वो भी इमरान खान से बेजार दिखाई देते हैं, आवाज़ार होए पे ने बाकायदा तौर पर। और वो आवाज़ारी जो है वो किस तरह से है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले तो मैं बता दूं कि अलीम खान साहब, जो कि ज़ाहिर है कि एक बड़े मंजे हुए सियासी रहनुमा हैं और उनकी पीटीआई के लिए कम से कम बहुत ज़्यादा खिदमत, मैं ये बात इमरान खान में शायद ही हौसला नहीं है कि वो इसका एतराफ़ कर सके, लेकिन चूँकि हम गवाह हैं, हमने देखा किस तरह से अलीम खान साहब ने पीटीआई के लिए वर्क किया। और शहबाज शरीफ के दौर में मत्था ला के बकायदा लाहौर के विच रहिंदे होए मत्था लाना शहबाज शरीफ नाल, वो वज़ीर आला भी हुए, छोटी गल नहीं सी। लेकिन बहरहाल अलीम खान ने वो मत्था लगाया और उसमें जो नुकसानात उनको हुए वो ज़ाहिर है अलग बात है। लेकिन वो भी अब कुछ 6 माह हो गए हैं, 7 माह वो छोड़ के बैठ गए हैं जो है अपना वजारत वजूरत। उन्होंने कहा कि यार बस ठीक है, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, आपने कबूल करना करें, नहीं करना ना करें। खान साहब ने उन्हें कहा हुआ है कि आप काम करें, कोई गल नहीं, तो अपना कारोबार कर ले। तो खान साहब, अलीम खान साहब यानी अपना कारोबार वगैरह कर रहे हैं। एक बैंक उन्होंने ख़रीदा, एक टीवी उन्होंने ख़रीदा, तो उन मामला में कहीं वो उलझे होंगे ज़ाहिर है। लेकिन जो इसके अलावा एक शख्सियत अब आवाज़ार हुई है इमरान खान साहब से, वो हैं गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब। चौधरी सरवर साहब के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वो कई बार इस बात अपने क्लोज सर्कल में ये बातें करते रहे हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं, किस तरह की हुकूमत जो है वो चलाई जा रही है, समझ नहीं आ रही। यहाँ पे पार्टी किधर है, हुकूमत किधर है, MP MNA अपने रोने रोंदे मेरे को आ जाते हैं। वो जो उत्थे मिट्टी का महदूब है वज़ीर आला पंजाब, मतलब मैं कह रहा हूँ, वो गवर्नर पंजाब साहब ये बातें नहीं, ये बात मिट्टी का मद वाली गल उन्होंने नहीं की थी। मेरे कहने का मतलब है उनका नाम मैंने ये रखा हुआ है। तो वो कुछ करते नहीं हैं और जो भी मामला है वो सारे का सारा मेरे पे बोझ पड़ जाता है, मेरे पास इख्तियार कोई नहीं है। तो एक दो दफ़ा तो ये कह चुके कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा अगला, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी कई दफ़ा इजहार किया है कि पीटीआई में कई 900 इमरान खान लगे फिर रहे हैं, मौका नहीं मिलता, इस तरह की वो बातें करते थे। लेकिन अब लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है वो 2 हैं। एक लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है वो कल की है और एक उससे पहले की है, जब वो वज़ीर आला बलूचिस्तान के हलफ बर्दारी के ऊपर गए हुए थे। वो जो है वो पहले बता देते हैं, जो वज़ीर आला के वहाँ पर गए थे, वहाँ पर डिप्टी स्पीकर साहब भी मौजूद थे कौमी असम्बली के, और वहाँ पर उन्होंने ये बातें की कि यार मुझे लगता है कि अगली बारी किसी ने टिकट भी नहीं लेना पीटीआई का। जो हालात हुए पे ना साढ़े, किसी ने टिकट भी नहीं लेना, मगर फिरना टिकट ले लो, फड़ लो, तो किसी ने टिकट नहीं लेना। इतने बुरे हालात हैं बैड गवर्नेंस के, और पंजाब में ख़ास तौर पर बहुत बुरे हालात हैं। वो अपने सूबेदार रोना रोंदे रहे होते। अब जो कल की डेवलपमेंट है वो ये है कि जनाब कल गवर्नर पंजाब साहब, ज़ाहिर है कोर कमेटी का इजलास था, उसमें गए हुए थे, तशरीफ़ लेकर गए थे इमरान खान से, और वहाँ पर कोर कमेटी के इजलास में जो बातें शातें हुई, उसके बाद गवर्नर पंजाब ने अपने क्लोज सर्कल में जो बात की वो बड़ी माने रखती है। उन्होंने कहा कि मैंने समझ नहीं आई मीटिंग बुलाई क्यों, मुझे उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं था, कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि जो बुला के वो कहते कि जी हमारी ये पॉलिसी होगी तो ये पॉलिसी होगी। वहाँ पे बैठ के उन्होंने पुराने ही रोने रोए, वहाँ पे उन्होंने बैठ के हमें उन्होंने कहा वही लेक्चर दिए जो कौम को देते हैं, और कोई उसमें ऐसी बात ही नहीं थी कि जिसमें ये कहा जाए कि जनाब जो है ना अपना अब हमारी लाइन ऑफ एक्शन ये होगी, हमें ये करना है, नाराज़ों को किस तरह मनाना है, तादियों को साथ लेके किस तरह चलना है, इस तरह की कोई बात वो कहते हैं वहाँ पर नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब ने रिपीट की पुरानी बातें, और मुझे समझ नहीं आई कि मीटिंग बुलाने का मकसद क्या था, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, सवाए मतलब इसके कि जनाब आपको एक लेक्चर आया सी तो तुसी देता। ये बात भी ऐसे मैं अपने पास से कह रहा हूँ। मतलब ये कि गवर्नर पंजाब साहब कम से कम समझने से कासिर थे कि जनाब ये मीटिंग बुलाई क्यों गई। अब इसके ये समझने के लिए बहुत विजडम की ज़रूरत है कि इमरान खान साहब जो हैं, विजडम को ज़रा इन्वर्टेड कॉमर्स में लें, कि वो जो बातें
کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے. اور کیونکہ عمران خان جہاں سے بولتے ہیں وہ عام بندے سے واسطہ کام نہیں, وہ جس کے اوپر کوئی خاص سایہ ہوگا وہی سمجھ سکے گا کہ عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں. اپنا غصہ کڈن لی میرا ذاتی خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنا غصہ, جھنجھلاہٹ, جو ایک ماحول بنا ہوا تھا نا گھبراہٹ کے عالم میں, انہوں نے کہا بندے بلاؤ تو میں اپنا غصہ کرنا, تو انہوں نے وہ کیا. یعنی اپوزیشن میٹنگیں کر رہی ہے اتحادیوں کے ساتھ, اس کے بعد اپنے ارکان اسمبلی پرائم منسٹر کے بلائے ہوئے ظہرانے میں تشریف نہیں لاتے, اور پھر یہ میسیجز دیتے ہیں کہ ہمیں یہ EVM قابل قبول نہیں ہے. اس طرح کی باتیں جو ہیں, اس کے بعد عمران خان صاحب میں گھبراہٹ پیدا ہوئی. اصل گھبراہٹ جو انہیں ہے کہ جن کے ساتھ ان کی مسلسل تعلقات ISI چیف کی تقرری کے اوپر خراب چل رہے تھے, وہ ابھی تک خراب ہے. ان میں ابھی کوئی بہتری کی امید بھی نہیں ہے میرا خیال ہے, ابھی تو فی الحال نہیں ہے. لیکن پاکستان کی سیاست ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ والی گھبراہٹ جو تھی نا, خان صاحب نے بلا کے نا سارے وہ اپنا اظہار کیتا اور کہا کہ جی میں دیکھ لوں گا, میں کر لوں گا, یہ جو ہو رہا ہے مجھے سب سمجھ آ رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, کتوں ہو رہا ہے. اس قسم کی گفتگو ذرائع بتاتے انہوں نے کی. گورنر پنجاب صاحب نے نہیں کی باتیں, لیکن اس کے علاوہ جو ذرائع دیگر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے میں دیکھ لوں گا, مجھے پتہ چل گیا ہے کتوں میرے خلاف سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ گورنر پنجاب صاحب جو ہیں وہ گورنر ہیں جنہوں نے گورنری چھوڑ کر PTI جوائن کی تھی. نون لیگ کے دور میں یہ گورنر ہوتے تھے, بڑے چائیں آئے تھے. ان کا خیال تھا کہ جناب یہاں پر کوئی بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے, تو عمران خان صاحب کو انہوں نے جوائن کیا تھا. پھر یہ پنجاب کے صدر بنتے رہ گئے, اتنے بھی کوئی ٹھبی مار کے انہوں نے تھلے سٹ گیا. لیکن اس کے بعد یہ گورنر بنے, سینیٹر بنے, پھر گورنر بنے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سارے معاملات کے اندر گورنر جیسا بندہ جو کہ عمران خان کے لیے باقاعدہ طور پر یہ سمجھتا تھا کہ یار وہ واقعی تبدیلی لا سکتا ہے, اب وہ بھی آوازار ہو گیا, بیزار ہو گیا. وہ کہتا ہے یار اس بندے دے کولو کام نہیں ہونا. یہ ایک صورتحال چل رہی ہے. اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو دھمکیوں والی میں نے بات آپ سے کی ہے. دیکھیں یہ بڑی اسٹریٹجی ہے مسلم لیگ نون کی, نواز شریف کی, مریم کی, شہباز شریف کی, بلاول کی, مولانا صاحب کی ویسے کم ہے, بلاول کی اور نواز شریف صاحب کی یوں کہہ لیں کہ ذرا زیادہ, یا شہباز شریف کی تو خیر بہت زیادہ ہے. وہ اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے باقاعدہ طور پر عمران خان کو کبرا پاتا ہے باقاعدہ, اور وہ اب جو ہے نا جن کے ساتھ مل کر آئے تھے انہیں کو تڑیاں لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تڑی کو ذرا آپ انورٹڈ کاماز میں لے لیں, وہ کیسے لگا رہے ہیں, اور میڈیا پر بیٹھ کے تڑی لگائی جا رہی ہے. وہ تڑی یہ لگائی جا رہی ہے, زلفی بخاری صاحب عمران خان کے رائٹ ہینڈ مین ہے. جو بندہ بھی زلفی بخاری اور عمران خان کے تعلق کو سمجھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ زلفی بخاری خود سے کوئی بات نہیں کرتے اور خود سے نہیں بولتے. وہ چونکہ وہ برٹش نیشنل ہیں اور انہوں نے برٹش نیشنلٹی چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا, اس لیے وہ سینیٹر نہیں بن سکے, اس لیے وہ جو ہے MNA نہیں بن سکے. لیکن زلفی بخاری کا PTI کو عوامی سطح میں ایک خاص مکتبہ فکر, میں وہ نام نہیں لینا چاہتا, وہ ذرا تھوڑا تفرقے بازی سی لگتی ہے, لیکن اس میں سرگرم کرنے میں, پاپولر کرنے میں, اس میں ان لوگوں کو آگے لا کر ووٹ ڈلوانے میں بہت بڑا ہاتھ تھا زلفی بخاری صاحب کا. کیونکہ ظاہر ہے یہ سید ہیں اور ان کا ایک پورا خانوادہ ہے جو کہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے, اور انہوں نے وہاں سے لوگوں کو پک کیا, ان کو آمادہ کروایا, اور اس کے بعد مذہبی رہنماؤں کے ذریعے ایک خاص سیگمنٹ جو ہے پاکستان کی سوسائٹی کا, اس کو بہت ایکٹیو اور الائیو کیا تھا عمران خان کے لیے. اب زلفی بخاری صاحب جو ہیں, یار لوگ کی تو اور بھی گلنا کر رہے, زلفی بخاری کے ساتھ کوئی اور بھی تعلق واسطے بن گئے ہیں, لیکن میں اس طرف نہیں جاتا. میں بالکل سیدھا پولیٹیکل بات پہ رہتا ہوں, اور وہ پولیٹیکل بات یہ ہے کہ جناب زلفی بخاری صاحب نے آج یہ جو کہا ہے, سما TV کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے. عباس شبیر صاحب ہیں, بڑے ہونہار رپورٹر ہیں, اس کے سما TV کے اسلام آباد میں ہوتے ہیں, کرکٹ سے لے کے سیاست تک سارا کچھ کور کردہ منڈا, بہرحال بڑا زبردست, مجھے ان کی انرجی بہت زیادہ ان میں. تو وہ انہوں نے سما TV کو جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ زلفی بخاری صاحب نے, اب الفاظ کو ذرا سنیے گا, بڑا سیاست میں ٹائمنگ اور الفاظ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں ناقابل برداشت ہیں, اور کیا اپوزیشن سمجھتی ہے کہ عمران خان جانے پر تیار ہو جائیں گے اور PTI نیا وزیر اعظم قبول کر کے بیٹھے تماشا دیکھتی رہے گی. زلفی بخاری نے کہا کہ عمران خان کو نکال کر بھلا کون سی PTI چل سکتی ہے. اب یہ جو جملہ ہے نا,
کہ عمران خان کو نکال کے کون سی پی ٹی چل سکتی ہے، اس کو ذرا آپ ذہن میں رکھیں کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے ویلاگ میں بتایا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے خود کو مسٹر کلین کے طور پہ پیش کر دیا ہے، ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے پیش کر دیا کہ جناب اے نہیں دے رہا، دیکھ لو اپنے تحفیاں دے حساب کتاب میں دیتے ہیں فٹافٹ، میں اس تو زیادہ کلین آدمی ہیں۔ تو یہ ایکچولی انہوں نے ایک تاثر دیا تھا۔ اب زلفی بخاری صاحب دو جگہ پہ ہٹ کر رہے ہیں، ایک جگہ پہ وہ ہٹ کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو نکالو گے تو پھر پی ٹی آئی کا دی، بات یہ ٹھیک ہے، عمران خان کا مطلب پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی کا مطلب عمران خان ہے، ویسے تو ہوں عمران خان کا مطلب کچھ اور لوگ ہی لیندے ہیں، یعنی جس کے ساتھ عمران خان کا نام جڑ جائے گا وہ ووٹ تک کم از کم نہیں لے سکے گا، باقی جو مرضی آر ٹی ایس با کے جو مرضی کر لے یا ای وی ایم کے ذریعے جو مرضی کر لے، لیکن عوام کی حمایت عمران خان کے نام کے ساتھ اب بالکل نہیں رہی۔ اور یہ این 133 کے جب رزلٹس آئیں گے یہ بھی پتہ چل جائے گا، ادروائز حالت یہ ہے کہ وہاں کا امیدوار جان کے نس گیا، انہوں نے کہا عوام نے بہت زیادہ برا حال کرنا ساڈا، تو لہٰذا اس نے کاغذ جو ہے نا وہ بھر دیے غلط، اس میں اندراج غلط کروا دیے، جس کے نتیجے میں وہ نااہل ہو گئے۔ اب ظاہر ہے عمران خان کر کچھ نہیں سکتا، تو وہ بھائی صاحب جڑے نا انہوں نے اپنا پارٹی کے لیے بھی اپنی قربانی کے طور پہ پیش کر دیا، اور جناب ادھر سے وہ پیسے بھی بچا لے اور عزت بھی بچا لی۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہی اپنی طرف سے کام کیا۔ یہ جو بات ہے نا کہ پی ٹی آئی کے بغیر، عمران کے بغیر پی ٹی آئی کون سی چل سکتی ہے، تو یہ ایکچولی سیدھا سیدھا ود ان پی ٹی آئی سرکلز جو لوگ خود کو عمران کا متبادل سمجھ رہے ہیں، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب نمبر 1 آتے ہیں، کیونکہ وہ بھائی کا خیال ہے کہ میں پہلے بھی وزیر اعظم بننے نہیں ہوا ایسا، تو وہ جو ہے نا ان کو سیدھا سیدھا بتا رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی کہ بھائی نا تاڑی واری نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، ہم آپ کو رجسٹ کریں گے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، نیا وزیر اعظم قبول کر کے پی ٹی تماشا دیکھتی رہے گی، تو یہ بات وہ کسے کہہ رہے ہیں؟ یہ بات وہ ان کو کہہ رہے ہیں جو جن کے ذریعے ہی آئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اپوزیشن کو نہیں کہہ رہے، وہ اپوزیشن کو بالکل نہیں کہہ رہے، کیونکہ یہ بات ایکچولی وہ ان کو کہہ رہے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں کہ کہنا تھی نو تے سنانا نو، ٹھیک ہے، یہ وہ حرکت کر رہے ہیں زلفی بخاری صاحب کہ جناب یہ تسی عمران خان کو ہٹایا تو پھر اسی گلی گلی رولا پاواں گے اور بڑا جو ہے نا مطلب ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے اور آپ کو سکون نہیں آنے دیں گے۔ یہ ایکچولی وہ تڑی لگا رہے ہیں۔ مجھے ویسے اس تڑی کے اوپر میں بار بار کہہ رہا ہوں، تڑی کو ذرا انورٹڈ کامرس میں لیں، وہ مجھے اس پہ تھوڑی سی نا ہنسی بھی آئی کہ یار زلفی بخاری صاحب آپ نے تو پہلی جہاز دی فلائٹ پھڑنی ہے اور آپ نے اڑ جانا ہے اڑاری مار کے، ٹھیک ہے، نکل جانا یو کے کی طرف۔ آپ ویسے بھی یو کے نیشنل ہیں اور بہت امیر آدمی ہیں، آپ کی دنیا کے امیر ترین لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، تو آپ تو نکل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یار یہ کس چکر میں یہ جو باقی بیچارے چند ایک مدودے چند دیوانے سے عمران خان کے جو کہتے ہیں نا ہمیں نہیں پتہ کہ ریٹ کیا ہے بجلی کا، پاپا بل دیتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ چینی کا ریٹ کیا ہے، پاپا خریدتے ہیں، انہاں بیچارے نو کیوں تسی ایویں مطلب ہیوی قسم دے بوٹ ٹھڈے پوانے نے، وہ بہت برا حال کریں گے اگر آپ نے اس طرح کی حرکت کی۔ لیکن بہرحال یہ بڑی جرت کی بات ہے، وہ تڑیاں لان دی کوشش کر رہے ہیں طریقے سے کہ پائے نا میں ساڈے اللہ آنا اللہ سے دے لو اسی وزیر اعظم لے گئے جے پکے۔ حالانکہ حقیقت جو ہے نا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ پاپولر وزیر اعظم کی سیٹ تک کوئی شخص آج تک نہیں پہنچا، یعنی جو شخص دنیا سے جس کو گئے ہوئے تقریباً 40 سال ہو گئے، 40 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں، اس کی بھی آج تک اس کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بے نظیر بھٹو کو یہ زیادہ حاصل ہوا، وہ دونوں دنیا میں نہیں ہیں، پھر بھی ان کے نام پہ ووٹ لوگ ڈالتے ہیں، لیکن وہ اکڑے تو پھر دنیا میں نہیں رہے نا۔ مطلب ایک سمپل چھوٹی سی بات میں کر رہا ہوں، تو ان کی تو عوام کے لیے کچھ خدمات تھیں۔ آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں کہ یار ہم پڑھ گئے تو بھٹو صاحب کی وہ ایجوکیشن کو نیشنلائز کرنے والی پالیسی کی وجہ سے پڑھ گئے، مطلب میں خود اس وجہ سے پڑھ گیا، ورنہ یہ حالات نہیں تھے ہمارے گھروں کے کہ ہم یہ پڑھا سکتے۔ ہوں بچے پڑھانے پہ رہے ہیں تو لگ سمجھ گئی ہے کتنے خرچے نے۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی تو کوئی خدمات تھیں، کو آئین دیا ہوا تھا، کو لوگوں کو رائٹس دیے ہوئے تھے، ہیلتھ ایجوکیشن اسٹیٹ کی ذمہ داری قرار دی تھی، لوگوں کو روٹی لبنی شروع ہوئی سی۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے دور میں جو کیا وہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ، تو آپ نے تو پائے کیتے کچھ نہیں۔ وہ جو 2 نوالے غریب لب دے سن وہ بھی کھولے، تو یہ آپ کے پیچھے کس نے کھڑا ہونا ہے؟
کوئی مجھے سمجھ نہیں آئی. وہی میں نے جو کہہ رہا ہوں نا کہ جو مدود چند قسم کے لوگ ہیں جو پاکستان کی کل آبادی کا شاید کوئی 0.1% بھی نہیں بنتے, جو آپ کے شہر میں شاید گرفتار ہوں. ٹویٹر دے چکر چ نہ رہ جانا پائے نہ مشیناں چلاندیاں تارا ٹویٹر. خان صاحب وہ انسان نہیں بیٹھے, وہ مشیناں بیٹھی ہیں جڑے ٹویٹر چلا رہی ہیں. اس چکر میں مت رہ جائیں. یہاں پر اس قسم کی حرکت اگر کوئی کرنے جائے گا تو پھر اس کو وہ رزلٹ مختلف نہیں پائے گا, میرا ذاتی خیال یہ ہے. لیکن بہرحال عمران خان جو ہیں وہ یہ میسیجز بڑے کلیئر دے رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ میسیجز وہ اسٹیبلشمنٹ کو دے رہے ہیں کہ جناب مین المقلب, ورنہ میں تے پھر آرام نہ نہیں بیٹھا گا. میں تے بڑا ماچو مین ہاں, اور میں تو بڑا کیا کہتا کھلنائک قسم کا کریکٹر ہوں. سنجے دت تو زیادہ میں آکڑ کے ٹورنا, اور میں بہت زیادہ جو ہے نا اینگری ینگ مین بن کے باہر رہوں گا. یہ ایکچولی وہ میسیج دے رہے ہیں. اور لیکن حالات اس کے بالکل دوسری طرف پہ کھڑے ہیں. ہر آدمی جو اقتدار میں موجود ہوتا ہے اس کا یہی خیال ہوتا ہے کہ میں ہیں تے بس ساری دنیا چل رہی, میرے لیے دیکھ رہے ہیں سارے, اور اگر میں نہیں ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. ہر بندے کا یہی خیال ہے. لیکن تاریخ بتاتی ہے انسانی کہ قبرستانوں میں نا ان کے نشان بھی نہیں رہے جو خود کو یہ سمجھا کرتے تھے کسی دور میں. تو انسان کو تکبر میں نہیں آنا چاہیے اور حالات کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. بہرحال جو میرے پاس معلومات تھیں اور جو میرا تجزیہ تھا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے. اب آپ سے درخواست کی ہے کہ کمنٹ ضرور کریں پر ڈیسینسی کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ویلاگ.